बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ातिमा शिरीन आपके साथ IMU की एक नई एपिसोड लेकर। दोस्तों, आज से हम लिविंग थ्रू लिटरेचर को शुरू करने जा रहे हैं और जिसकी आज पहली एपिसोड है। और आज हमारे साथ बहुत ही हमारे दोस्त, बहुत ही अज़ीज़ दोस्त मौजूद हैं जिनका नाम है अली अब्बास। ये एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं, ट्रैवलर हैं और मीडिया के साथ एसोसिएटेड हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। फातिमा, मुझे बड़ा अच्छा, सबसे पहले नाम आपका बड़ा अच्छा लगा, IMU। इसमें हर शख्स महसूस करता है कि ये मेरी ही कोई ना कोई बात होने लगी है, तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ और ये बड़ा ज़बरदस्त नाम लगता है मुझे। वैसे भी दुनिया में जब भी मुझे कोई क्रिएटिव चीज़ नज़र आती है या मुझे वो चीज़ नज़र आती है जो इंसानों के साथ एसोसिएट कर सके, मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच अली। और IMU मैंने बड़े सोच समझ के रखा कि मैं किस तरह से कनेक्ट करूँगी सोसाइटी के साथ और सोसाइटी में जो चल रहा है उसको अपने साथ कैसे कनेक्ट करूँगी। हमारे मसाइल जो हैं ऑल टुगेदर एक जैसे ही हैं लोगों के, मेरे, तो उनको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, तो मैंने कोशिश की कि ये नाम जो है बेहतर रहेगा। थैंक यू। और अली, आपने मेरी वीडियोस तो पहले देखी होंगी? डेफिनेटली, मैंने आपकी वीडियोस देखी तो आपसे रब्ता किया है। अच्छा। और मुझे इतनी अच्छी लगी और मैंने, क्योंकि IMU के कॉन्सेप्ट में इंस्पायर हुआ और बिल्कुल मैंने वीडियोस देखी आपकी। अच्छा अली, मैं थोड़ा सा आपको बताना भी चाहूँगी कि उन वीडियोस में आपने देखा होगा कि कुछ पोइम्स मैंने वॉइस ओवर मैंने उसका किया, और वो पोइम्स आपने सुन के आपको यही लगा होगा कि ये इंस्पिरेशन देती हैं आपको। वो ऐसी पोइम्स नहीं थी जो कि आपको दुख देती हैं या फिर जो आपको तकलीफ़ देती हैं या परेशान करती हैं या मायूस करती हैं। उन पोइम्स में एक मैसेज था सबके लिए कि नो मैटर हाउ एवर द लाइफ इज़, यू कैन ऑलवेज शाइन एंड यू कैन ऑलवेज गो ऑन द ब्राइटर साइड। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। इसके अलावा मैंने 2 नज़में हमारे एक बहुत अच्छे शायर हैं, दोस्त हैं, उनसे लिखवाई, बाकिर वसीम साहब। एक नज़म थी ट्रांसजेंडर के लिए, जो कि हमारी सोसाइटी में जिनका बहुत बड़ा किरदार है लेकिन उसको बहुत अंडरमाइन किया जाता है, सप्रेस किया जाता है। लेकिन वो भी अब पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं और वो भी दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग इन लाइफ। इसके अलावा मैंने नाबीना अफराद के लिए एक लिखवाई, उसका वॉइस ओवर दिया, वो भी आपने सुनी होगी। तो कहने का मकसद ये है। और ख़वातीन के लिए वेमेन एम्पावरमेंट के तौर पे एक मैंने नज़म पढ़ी, हबीब जालिब साहब की थी। अच्छा। तो कहने का मकसद ये है कि मैं लिटरेचर एज अ मीन्स ऑफ सोल्यूशन, एज अ मीन्स ऑफ एनलाइटनमेंट, जिसे पढ़ के आपको अच्छा लगे, जिसे पढ़ के आपको कुछ सोचने पे वो आपको मजबूर करे। अच्छा फातिमा, वुमेन एम्पावरमेंट की तो आप बात कर रही हैं, कोई मैन एम्पावरमेंट की कोई बात करता है? मैन एम्पावरमेंट आप देखें, एक आदमी नहीं लिखी है ना वो नज़म। अच्छा। हबीब जालिब साहब ने वो लिखी है, तो इसका मतलब है कि वो लेकिन मर्दों पे भी काम हो रहा है, नो डाउट, और होना भी चाहिए। आई एग्री विद दैट। और इंशाल्लाह मैं कोई नज़म लिखवाऊंगी मर्दों के लिए भी, आदमियों के लिए भी, लड़कों के लिए, क्योंकि मैं बचपन से, मैं जब से पैदा हुआ हूँ फातिमा, मैं वुमेन एम्पावरमेंट का तो वर्ड सुन रहा हूँ, मैन एम्पावरमेंट का वर्ड मैंने कभी नहीं सुना आज तक। आई एग्री, टोटली एग्रीड। लेकिन इंशाल्लाह ये मैं नोट कर लेती हूँ और मैं बहुत कोई अच्छी सी चीज़, कोई लिटरेचर की खूबसूरत सी चीज़ बना के प्रेजेंट करूँगी आपको भी, सबको। और लिटरेचर, IMU लिविंग थ्रू लिटरेचर, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम किसी बहुत ही खूबसूरत सी शख्सियत को इनवाइट करेंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि लिटरेचर में से उन्हें क्या अच्छा लगता है। लिटरेचर की बहुत सी फॉर्म्स हैं, पोइट्री है, प्रोज़ है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा है, मूवीज़ हैं, नॉवेल्स हैं, बहुत कुछ है। आपने अगर कोई किताब पढ़ रखी है, आपने कोई मूवी देख रखी है जिसमें से आपको कोई एक लाइन, कोई डायलॉग जो क्लिक कर गया हो, जो आपके जहन में रह गया हो, जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया हो कि ये मुझे बदल के रख देगा, अब मैं इस पे अगर चलूँ, तो वो हम आपसे आज पूछेंगे कि ऐसी कौन सी कोई एक डायलॉग, कोई वन लाइनर, कहीं से कुछ ऐसा है जो आपके दिमाग में अभी तक जिंदा है? जी जी बिल्कुल, मेरा जो फेवरेट डायलॉग है वो है, वैनिटी इज़ माई फेवरेट सिन। वैनिटी इज़ माई फेवरेट सिन। ये शैतान कह रहा है इंसान से। ठीक है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में फातिमा तकरीबन 7 बड़ी सिन्स का जिक्र किया गया है, तो वैनिटी उसमें से एक सिन है। ठीक है।
تو اس میں مجھے پورا کانسیپٹ جو ہے وہ شیطان کا یہ سمجھ آیا ہے کہ شیطان جب انسان کو ورگلاتا ہے، جب اس کو گمراہ کرتا ہے تو اس کے اندر غرور پیدا کرتا ہے، اس کے اندر ایگو پیدا کرتا ہے. جب یہ میں نے ڈائلاگ سنا تو مجھے جو فلسفہ ہے سگمنڈ فرائڈ کا فلسفہ جو انہوں نے دیا تھا فلاسفی آف ایگو، مجھے وہ بھی سمجھ آیا. اور پھر یہ دیکھا کہ دنیا میں بہت ساری جو برائیاں ہیں، ایون آپ کی فیملی میں جو پرابلمز ہیں، آپ کے آفس میں پرابلم ہیں، سوسائٹی میں پرابلم ہے، جو ملکی لیول پہ جو پرابلم ہے، اور پھر بین الاقوامی پہ لیول پہ جو پرابلم ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وینٹی چھپی ہوئی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں وینٹی کا عمل دخل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو کہاں سے ملا یہ جو یہ دی ڈیولز ایڈوکیٹ مووی ہے جی، یہ میں نے مووی دیکھی اور اس کا یہ آخری ڈائلاگ تھا، وینٹی از مائی فیوریٹ سن، جو کہ آپ کو یاد رہ گیا. شیطان انسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو یہاں سے میں وار کرتا ہوں. اور ویسے میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ فریب نفس اتنے زیادہ ہیں، یہ کہاں کہاں سے آتے ہیں انسان میں، انسان کبھی ان کو سمجھ نہیں پائے گا. ایک فریب آتا ہے، وہ فریب دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے تیسری سٹیج پہ چلا جاتا ہے. جیسے حضرت عبد القادر جیلانی صاحب ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا ان کے پاس اور وہ کہتا ہے عبد القادر جیلانی خدا نے تیری نمازیں معاف کر دی ہیں. عبد القادر جیلانی صاحب فرماتے ہیں کمبخت تو یقیناً شیطان ہے، یہ نمازیں تو نبیوں کو معاف نہیں ہوئی، رسولوں کو معاف نہیں ہوئی، تو مجھے کیسے ہو جائیں گی. تو شیطان جاتے جاتے پھر ایک جملہ بولتا ہے، کہتا ہے اے عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا آج. عبد القادر جیلانی صاحب فرماتے ہیں کمبخت نہیں، میں اپنے علم سے نہیں خدا کی رحمت سے بچا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وینٹی کا جو پورا پروسیس ہے یہ کہیں نہ کہیں سے انسان کو انسان کے دماغ پہ دستک دیتا رہتا ہے اور ورخلاتا رہتا ہے آپ کو، اور آپ کہیں کبھی بھی سلپ ہو سکتے ہیں. آپ کا جو ایک گائیڈ لائن ہے آپ کی، جو آپ کا ایک جو منزل ہے آپ کی، جو ایک سیدھا راستہ ہے، وہاں سے آپ کو ڈیویٹ کیا جا سکتا ہے. جی میں عامر خان کی ایک مووی دیکھ رہا تھا، اس کے اندر بھی اس نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا. اس نے کہا جی اوور کانفیڈنس اور کانفیڈنس میں صرف ایک ورڈ کا فرق ہے، اور ورڈ یہ ہے کہ آئی کین ڈو اٹ. یہ کانفیڈنس شخص کہتا ہے اونلی آئی کین ڈو اٹ، یہ ایک اوور کانفیڈنٹ شخص کہتا ہے. اب جو اوور کانفیڈنٹ شخص ہے اس میں ایگو آتی ہے اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں. جبکہ جو دنیا کے جو لٹریچر لکھا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی اچیومنٹ اور اپنی سکسیس کا سہرا اپنے اوپر نہ پہنیں، آپ لوگوں کو پہنائیں وہ سہرا. کیونکہ جب سے آپ نے شروع کی تھی وہ سکسیس حاصل کرنی، آپ کے ساتھ کسی نہ کسی نے آپ کا ساتھ دیا تھا، کسی نے آپ کو سپورٹ کیا تھا، کسی نے آپ کو پروموٹ کیا تھا. جب وہ سارے لوگ جب 20 سال کی عمر میں آ کے جب یہ دیکھتے ہیں، 20 سال ایک سٹرگل ہوتی ہے، انسان ایک اچیور ہائی اچیور بنتا ہے اور اس کی گفتگو سے میں ورڈ زیادہ نکلتا ہے اور اس کی گفتگو سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اچیومنٹ میری وجہ سے ہے. جب وہ یہ اچیومنٹ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے ہے، تب جا کے اس کے اندر ایگو پیدا ہوتی ہے. ایگو جب پیدا ہوتی ہے تو فاطمہ 2 نقصان ہوتے ہیں اس کے. پہلا نقصان جو اس کے دوست احباب و رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اسے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سوچتے ہیں کہ جب یہ کچھ نہیں تھا تو ہم اس کی ہیلپ کیا کرتے تھے، جب اس کے پاس کرایہ نہیں تھا تو ہم اس کو کرایہ دیتے تھے، جب اس کو کوئی ڈراپ کرنے والا نہیں تھا تب ہم اس کو ڈراپ کیا کرتے تھے. اب جب یہ بہت بڑا انسان بن گیا ہے، اب یہ کہتا ہے میں نے کیا. نمبر 1. نمبر دوسرا نقصان اس کو یہ ہوتا ہے انسان کو، جب وہ ایگوسٹک ہوتا ہے تو وہ رانگ ڈیسیژن کرتا ہے. کیوں کرتا ہے رانگ ڈیسیژن؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جتنی بھی یہ اچیومنٹس ہے یہ میری وجہ سے ہے. جب وہ میں ہر وقت اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے تو جب وہ رانگ ڈیسیژن کرتا ہے تو ایک تو اس کے فائنینشیل نقصانات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آرگنائزیشن میں رانگ ڈیسیژن لینا شروع کر دیتا ہے. وہ کسی کی بات نہیں سنتا، وہ کسی کی بات نہیں سمجھتا. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو عقل کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اور ہماری سوسائٹی میں آپ علی کیا کہیں گے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں سکسیزفل لوگ بھی ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈپریشن کا شکار ہیں، اس پہ آپ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو وینٹی ہے یا پرائیڈ ہے یا پھر جو سینس آف اچیومنٹ ہے یا سینس آف ایون ہم کہہ لیں لاس ہے یا ایک فیلئر، اس میں اس کو ہم کیسے اس کو جوڑ سکتے ہیں
کچھ اچھا کرنے کے لیے یا پھر کچھ ان کو مایوسی سے نکالنے کے لیے کیا یہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں پہلے تھوڑی سی نا آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں، دی ڈیولز ایڈوکیٹ کی. اس میں وہ ایک اس کے پاس فیصلہ آتا ہے اور وہ فیصلہ اب اس کے حق ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس میں غلط کا ساتھ دینا ہے یا ٹھیک کا ساتھ دینا ہے. وہ اسی وقت فیصلہ کرتا ہے کہ میں ٹھیک کا ساتھ دوں گا، میں غلط کا ساتھ نہیں دوں گا. وہ جج کہتا ہے تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے اس کی وجہ سے تمہارا جو سارا کیریئر ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے. اس کی آنکھوں میں اور اس کی چہرے پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ کیریئر جاتا ہے تو جائے، زندہ تو رہوں گا. جو شخص اپنی ہی نظر میں مر گیا وہ زندگی سے کیا حاصل کرے گا؟ وہ تو اپنا منہ چھپاتا پھرے گا اپنے آپ سے. انسان کی نظر اگر اس کے اندر مر جائے، اس کی عزت، تو وہ خالی کھوکھلا ہوتا ہے انسان، اس کے اندر پھر کچھ نہیں ہوتا. اچھا آپ نے غور کیا ہوگا کہ پاکستان کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کیوں ملٹی نیشنل نہیں بن پاتی؟ وہ اسی وجہ سے کہ جو سیٹھ صاحب کہتے ہیں جی غلے پہ میں نے بیٹھنا ہے، وہ اعتبار نہیں کرتے، وہ ٹیم ورک نہیں کرتے. اگر کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو جو مالک ہے یا ڈائریکٹر ہے وہ اپنے سہرے وہ لینا چاہتا ہے ساری اچیومنٹ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ٹیم ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہے. اور جو سیانے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ سکسیس کو تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں، باقاعدہ نام لے لے کے کہ حسن نے یہ کیا تھا، امجد نے یہ کیا تھا، وقاص نے یہ کیا تھا. ان کو بڑی محفل میں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. جیسے ہی وہ پروموٹ کرتے ہیں ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. اور جو سکسیس ہے جیسے ہی وہ تقسیم ہو جاتی ہے سب میں تو سب سیلف اسٹیم آ جاتی ہے سب میں. اگر ایک شخص کہتا رہتا ہے کہ میں نے کیا ہے تو باقی سب اس سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وینٹی کا شکار ہو جاتے ہیں تو باقی جو خوبصورت چیزیں ہیں جیسے اپریسیشن، کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ کو کوئی آپ کی تعریف کر دے یا پھر کوئی اچھا کام کیا آپ نے اور اس پہ آپ کی کوئی تعریف کی جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے، آپ کی سیلف اسٹیم بوسٹ ہوتی ہے، آپ اچھا محسوس کرتے ہیں. لیکن جب آپ وینٹی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دوسرے جو اچھا کر رہے ہیں اس کا بھی آپ ان اے وے اور انادر یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ میری وجہ سے اچھا ہو رہا ہے کیونکہ میں آئی ایم دا ون اینڈ آئی ایم دا اونلی ون ہو ہیز بین ڈوئنگ گڈ اینڈ دس از بیکاز آف می آلسو. تو یہ تو اب جو باقی برائیاں ہیں تو یہ اس کی جڑ نہ ہو گئی وینٹی. اگر وینٹی کو نکال دیا جائے ایک انسان میں سے تو جو باقی چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں وہ تو پھر خود ہی نکل جائیں گی. دیکھیں انسان کا نا ایک بڑا مسئلہ ہے، انسان کے جو کانسیپٹس خود کے ہوتے ہیں، بے شک وہ ریلیجس کانسیپٹس ہوں، وہ آئیڈیالوجیز ہوں، وہ فلاسفیز ہوں، وہ کسی طرح کے جو کانسیپٹس ہیں انسان کے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری طرح دنیا بنے. کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو ہر وقت ٹھیک سمجھتا رہے گا اس کے اندر غرور ہوگا. اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں سمجھتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں تو کبھی بھی آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ جو سامنے والا میرا کولیگ ہے، میرا دوست ہے، میرے رشتہ دار ہیں، وہ بھی میرے جیسے بن جائے. وہ کہتا ہے کم لرن ٹوگیدر، لیٹس لرن ٹوگیدر. ویسے بھی جو ٹرینرز ہیں، جو زیادہ ہائی پروفائل ٹرینرز ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں آپ کو نالج دینے آیا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ لیٹس شیئر دا نالج. جو آپ کے پاس ہے آپ مجھے سکھائیں، جو میرے پاس ہے میں آپ کو سکھاتا ہوں. جب آپ اس کانسیپٹ سے چلتے ہیں تو آپ کے اندر ایگو کم ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی یہ بڑا مشہور محاورہ ہے کہ جو بیری جھکی ہوئی ہوتی ہے اس کو پھل لگتا ہے، جو سخت درخت ہوتا ہے وہ آندھی اس کو اڑا کے لے جاتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے جو ایگوئسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ شروع میں ہو سکتا ہے وہ بہت خوش ہو رہے ہوں کہ ہم بہت ہم نے کچھ اچیومنٹس زندگی میں لے لی ہیں، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں، ان سے دور ہوتے جاتے ہیں کیونکہ ان سے انہیں ملتا ہی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی تعریف کی جائے اور اپنی جو اچیومنٹس ہیں ان کا ذکر کر کے کیا جائے بار بار اور ان کو اس میں سے بالکل نکال دیا. کتنا برا محسوس ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وینٹی سے بچنا چاہیے جتنا ہو سکے. اور ہمارا جو دین ہے اسلام وہ بھی ہمیں ہمبل رہنے کی تلقین کرتا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں جیسے ہی آپ ہمبل رہیں گے لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے. ہمبل شخص دوسروں کی عزت کرتا ہے. بالکل. ایگوئسٹک شخص دوسروں کی عزت نہیں کرتا. بالکل. دوسروں کو استعمال کرتا ہے. وہ استعمال کرتا ہے. جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ میرا اب اس سے مفاد ختم ہو گیا وہاں سے پیچھے ہٹے گا اور کوئی دوسری شخص کے پیچھے جانا شروع ہو جائے گا.
علی تھینک یو سو مچ، اتنی خوبصورت باتیں آپ نے ہمیں بتائیں. وینٹی مائی فیوریٹ سین کے بارے میں. خوبصورت ہے بہت جملہ، اچھا بھی لگتا ہے کانوں کو، اور جب ہم اسے ویژولائز کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں کہ کس طرح کا، وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن غرور کرنا صرف ایک ہی ذات کو اچھا لگتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی انسان، کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ خود کو خدا سمجھے. اور تھینک یو سو مچ. شکریہ فاطمہ، مجھے آپ کے ساتھ بڑا اچھا لگا بات کر کے، اینڈ ویری بیسٹ آف لک فار یور IMU. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی دوستو، آپ کو مزہ آیا؟ کیسا لگا آپ کو؟ ضرور آپ نے بتانا ہے کامنٹس میں. کسی بھی طریقے سے بتا سکتے ہیں. ہمیں اپروچ کیسے کر سکتے ہیں وہ ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کے لیے ہم ایک اور بہت خوبصورت شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.